हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आपसे हर स्टोरी में ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना कमेंट करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ गुनाह इतने खामोश होते हैं कि इनकी आहट भी सुनाई नहीं देती, लेकिन इनका अंजाम इतना ही खौफनाक होता है। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वो जो बीज वो ज़मीन में बोता है, फसल भी इसी की काटनी पड़ती है। कि कहानी किसी ख्वाब या भूत प्रेत की किस्सों की नहीं, बल्कि सच्चाई पर बनी इन तारीख अमाल की है जिन्हें दुनिया करने के नाम से जानती है। शहर की चकाचौंध से दूर पुराने उत्तर प्रदेश के एक गांव में बरकत लाल का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं था। ज़ाहिर तो वो एक नहायत शरीफ और बाअसर शख्स लगता था, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा शख्स छुपा था जो हसद और कीना में किसी भी हद तक जा सकता था। बरकत लाल का मुआवजाना जब भी अपने करीबी कारोबारी शरीक और बचपन के दोस्त राघु से होता तो इसके अंदर की जलन आग बनकर भड़क उठती। राघु की बढ़ती हुई कामरानी और इज्जत बरकत के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। जब सीधे रास्ते से राघु को गिराना नामुमकिन हो गया तो बरकत ने इस तारीख रास्ते का इंतखाब किया जिससे लोग सिर्फ नाम सुनकर कांप उठते हैं। इसने काली रात में गांव से दूर जादूगर बाबू के आस्थाने का रुख किया। वहां शमा की मध्यम रोशनी में बरकत लाल ने राघु के कपड़े का एक टुकड़ा और इसके जिस्म से जुड़ा हुआ पसीना पेश किया। बाबू ने काले कपड़े से बना हुआ एक गुड्डा निकाला जिसके सीने और सर पर जंग आलूद सुइयां चुभी हुई थी। इसे करनी कहते हैं, बरकत बाबू ने भारी और सुनसान आवाज में कहा। जो तेज तीर तेरे दोस्त के दिल पर लगेगा वो पहले तेरे हाथों से ही निकलेगा। सोच लो, ये काला इल्म भी किसी को बख्शता नहीं है। बरकत के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। इसने बिना झिझक वो गुड्डा अपने हाथ में थाम लिया। इसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम की प्यास थी, नताइज का खौफ बिल्कुल नहीं। इसने गुड्डे के सीने में लगी एक सुई को मजीद गहरा बो दिया, अंदर तक ले गया। अगले ही सुबह राघु अचानक एक पुरसरार और शदीद दर्द की लहर से बेहद बेहोश हो गया। डॉक्टरों की तमाम चेकअप के तमाम दवायात नाकाम साबित हो रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए राघु की हालत बिगड़ती गई और दूसरी तरफ बरकत अपने इस घिनौने खेल पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। लेकिन बरकत ये भूल गया था कि कुदरत का एक अटल कानून है। जादू और करने का ये जहरीला अमल सिर्फ एक तरफ नहीं चलता। एक दिन आधी रात को जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, बरकत के अपने कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। फिजाएं नागवार बू और पुरसरार अजीब सी आहट से बढ़ गई। बरकत को यूं लगा जैसे इसका अपना जिगर किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इसके सीने में बिल्कुल इसी जगह पर शदीद चुभन और दर्द महसूस हुई जहां इसने इस गुड्डे को सुई चुभोई थी। इसने तड़पते हुए अपनी शर्ट के बटन खोल लिए तो इसकी आंखें खौफ से फैल गई। इसके अपने सीने पर सुइयां चुभते हुए इस काले गुड्डे जैसे निशान उभर रहे थे। इसे राघु के नहीं बल्कि अपनी ही आहों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। करने का जो जहर इसने दूसरे के लिए तैयार किया था वो अब इसकी अपनी रगों में उतर रहा था। बरकत लाल को यह एहसास हो चुका था कि अब शुरुआत हो चुकी है और ये तारीख सच्चाई किस खौफनाक अंजाम की तरफ ले जा रही है। रात के सन्नाटे में बरकत लाल के कमरे की हवा बोझल हो चुकी थी। सीने में उठने वाली दर्दनाक चुभन इतनी शदीद थी कि इसने चीखना भी शुरू कर दिया।
اس کے اپنے جسم پر بننے والے پرسرار نشانات اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آگ اس نے راگو کے گھر لگائی تھی اس کی لپیٹ میں اب وہ خود آ چکا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں منگت رات کے تیسرے پہر اسی ویران آستانے کی طرف بھاگا۔ راستے میں خشک پتوں کی سرسراہٹ اور درختوں کے سائے اسے یوں لگ رہے تھے جیسے کوئی اندیکھا وجود اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ آستانے پر پہنچ کر اس نے زور سے بابو کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بابو نے جب منگت کو بدحواس اور پسینے میں ڈوبا دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی ابل آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا منگت، بابو نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ کالا علم ایک ایسا پالتو بھیڑیا ہے جو اگر شکار نہ کر پائے تو اپنے مالک کو ہی چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ مجھے بچاؤ بابو، پیسے جتنے چاہو لے لو لیکن اس بلا کو مجھ سے دور کرو، منگت نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ بابو نے لال کپڑے میں لپٹا وہی گڈا نکالا۔ گڈے کے سینے سے خون کے چند قطرے رس رہے تھے۔ معاملہ اب اپنے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تم نے راگو پر جو عمل کروایا تھا وہ اس کی پاکیزگی اور نیک بختی کے اساس سے ٹکرا کر واپس پلٹ آیا ہے۔ جب روح کو اپنا مطالبہ اپنے مطلب کا شکار نہیں ملتا تو وہ بھیجنے والے کی روح کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے۔ منگت لال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ الٹے قدموں آستانے سے باہر بھاگا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ منگت رات دوسری طرف راگو جس کی حالت خطرناک تفشیش حالت میں تھی اچانک صحت یاب ہونے لگا۔ جیسے جیسے راگو کے چہرے پر رنگت لوٹ رہی تھی ویسے ویسے منگت لال کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ قدرت نے اپنا انصاف شروع کر دیا تھا۔ کرنے کا اثر اب اپنے اصل حقدار پر پوری شدت سے حاوی ہو چکا تھا۔ ایک خوفناک طوفانی رات منگت کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ اپنے ہی گھر میں زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے بے ربطہ الفاظ نکل رہے تھے اور ہاتھ ہوا میں یوں اٹھ رہے تھے جیسے وہ کسی اندیکھے ہاتھ سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ طوفانی رات کے اندھیرے میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے گاؤں پر ایک سہمے ہوئے خوف کا راج قائم کر دیا تھا۔ منگت لال کے حویلی نما گھر میں روشنیاں بجھ چکی تھی اور چاروں طرف صرف ایک تیز گھنٹی آواز گونج رہی تھی۔ منگت اپنے کمرے کے فرش پر پیٹ کے بل پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اس کی جلد کی سطح پر نیلے اور کالے نشان کے رنگ کی رگیں پھول کر باہر آ چکی تھی جیسے اس کے جسم کے اندر ہزاروں باریک کیڑے رینگ رہے ہوں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے پسینے اور پیٹھ پر خود بخود گہرے کٹ لگ رہے تھے اور ان زخموں سے سیاہ بدبودار خون رس کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر کسی ہوا کے دھماکے سے بند ہو گیا۔ بند دروازے کے پیچھے سے ایک ایسی دل دہلا دینے والی آواز ابھری جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک عجیب سی تھی جیسے سینکڑوں سوکھی ہوئی زبانیں ایک ساتھ کسی کا نام پکار رہی ہوں۔ منگت نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ سے منہ ڈھانپنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ اپنے ہی قابو میں نہیں رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں خود بخود مڑی اور اس کے اپنے ہی گلے پر جم گئی۔ کمرے کے تاریک کونے سے ایک سایہ آہستہ آہستہ حرکت میں آیا۔ وہ سایہ انسانی قد سے کہیں بڑا اور مکمل طور پر سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سائے کے ہاتھ میں وہی کالا گڈا تھا لیکن اس بار اس گڈے کا سائز بڑا ہو چکا تھا اور اس کے کھوکھلے چہرے پر منگت لال کی اپنی شکل نظر آ رہی تھی۔ سائے نے بغیر کسی جلدی کے گڈے کے سر پر
لگی ایک لمبی زنگ آلود سوئی کو اپنے کالے ناخنوں سے پکڑا اور اسے آخری حد تک اندر دھکیل دیا۔ منکت کی حلق سے ایسی خوفناک اور بھیانک چیخ نکلی جس نے حویلی کے پرانے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بھی باہر انسان کی آنکھیں باہر نکل آئیں، ابل آئیں۔ ان کی سفید رنگت بالکل سرخ خون میں بدل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی کھوپڑی کے اندر لوہے کی گرم سیخیں اتار رہا ہو۔ وہ درد کی شدت سے فرش پر اپنا سر پٹکنے لگا، لیکن درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ غائبانہ طاقت نے منکت کو ہوا میں اٹھایا اور زور سے دیوار سے مار دیا۔ اس کا جسم بے دم ہو کر نیچے گرا، لیکن تڑپ ابھی باقی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی واحد موم بتی کی بھوجل روشنی میں بھی اس نے دیکھا وہی کالا گڈا اب اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ گڈے کی آنکھوں سے منکت کو اپنی ہی موت کا منظر دکھائی دے رہا تھا، ایک ایسا دائرہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ آخری لمحے میں جب اس کی روح اس کے جسم سے کھینچی جا رہی تھی، اس کے کانوں میں جادوگر بابو اور آخری بات گونجی، یہ کالا علم کبھی کسی کو بخشتا نہیں۔ گاؤں والے جب حویلی کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر منکت لال کے بے جان جسم کو دیکھ کر گاؤں والوں نے سمجھا کہ قصہ تمام ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کرنے کی آگ اتنی آسانی سے نہیں بجھتی۔ جس رات منکت کی لاش کو حویلی سے باہر نکالا جا رہا تھا، آسمان پر عجیب و غریب سرخی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ منکت کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن اسی رات راگھو کے ساتھ ایک نیا خوفناک سلسلہ شروع ہوا۔ راگھو جو بالکل صحت یاب ہو چکا تھا، رات کے پچھلے پہر اچانک شدید گھبراہٹ کے ساتھ جاگ اٹھا۔ کمرے میں زہریلی بدبو پھیلی ہوئی تھی، بالکل وہی بدبو جو منکت کے کمرے سے آتی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے کے کونے میں منکت لال کھڑا تھا، لیکن وہ عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا جسم لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا، آنکھیں کھوکھلی اور سرخ تھیں، اور اس کے ہاتھ میں وہی زنگ آلود سوئیوں والا کالا گڈا چمک رہا تھا۔ تم نے سوچا رگھو کہ میرے مرنے سے تم بچ جاؤ گے؟ منکت کی آواز کسی ویران کنویں سے آتے ہوئے محسوس ہوئی۔ یہ کرنی اب میرے ساتھ نہیں، میرے اندر ڈھل چکی ہے۔ جیتے جی میں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن اب میں تم سے تمہاری ہر خوشی، تمہاری سانسیں اور تمہاری روح چھین لوں گا۔ راگھو نے خوف سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ منکت کے روح نما وجود نے گڈے کی ایک اور سوئی پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سے دبایا۔ اسی لمحے راگھو کو لگا جیسے کسی نے اس کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی ہو۔ وہ بستر سے نیچے جا گرا اور درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ اب یہ معرکہ صرف ایک انسان اور جادو کے درمیان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک شرر اور بھٹکتی ہوئی روح کے خوفناک انتقام میں بدل چکا تھا، جس کا اگلا نشانہ پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ راگھو کے کمرے میں پھیلا ہوا زہریلا اندھیرا اور منکت لال کی بھٹکتی ہوئی روح سایہ گاؤں کے لیے ایک ایسی بلا بن چکا تھا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ منکت کی بدروح اب صرف راگھو پر ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص پر حملہ ور تھی جو اس کے سچ کا گواہ تھا۔ اگلی ہی رات گاؤں کا چوکیدار ویران سڑک پر گشت کر رہا تھا کہ اسے پرانی حویلی کی طرف سے کسی کی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی اپنے ٹارچ کی روشنی اسی سمٹ ڈالی، روشنی کی شعاع میں وہی کالا سینوں سے چھلنی گڈا ہوا میں تیرتا نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ سکتا، ایک غیر مرئی طاقت نے اسے ہواؤں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ دوسری طرف راگھو کا گھر ایک جہنم نما مسکن بن چکا تھا۔
رات ہوتے ہی دیواروں سے بدبودار خون رسنے لگا اور چھت سے زنگ آلود سوئیاں خود بخود ٹپکنے لگی۔ راگو کا جسم اب دھیرے دھیرے مفلوج ہو رہا تھا۔ بنکت کی خبیث روح ہر رات اس کے سامنے ظاہر ہوتی اور اس کے وجود کو تھوڑا تھوڑا کر کے زہر آلود کرتی۔ یہ تو بس شروعات ہے راگو، بنکت کی دھیمی اور خوفناک آواز ہوا میں گونجی۔ کل رات کی کلنک جب چھائے گی تو میں اس گھٹے کی آخری اور سب سے لمبی سوئی تمہارے دل کے آر پار کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی تیرے نام و نشان اور اس پورے گاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ راگو کو سمجھ آ چکا تھا کہ اب لڑائی جسمانی نہیں بلکہ روح اور کفر کے خلاف تھی۔ اس نے اپنے آخری بچے کچھ خواص جمع کیے اور جادوگر بابو کی اس تاریخ راز کو ختم کرنے کا عزم کیا جو اس سب کی جڑ تھا، وہ زہریلی جڑی بوٹی اور کالے علم کی کتاب جو بابو کے آستانے میں دفن تھی۔ رات کا سائے کی طرح گہرا سناٹا پورے گاؤں پر مسلط تھا۔ یہ وہ رات تھی جس میں راگو کی زندگی اور منگت کی خبیث روح کے درمیان ختمی معرکہ ہونا تھا۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا اور ہوا میں زہریلی بدبو اور جلنے کی بو اتنی شدید تھی کہ سانس لینا بھی برا ہو چکا تھا۔ راگو نے ہمت نہیں ہاری۔ جسمانی طاقت ختم ہونے کے باوجود اس نے اپنے ایمان اور سچائی کا سہارا لیا۔ وہ گھسیٹتا ہوا نیند سے لت پت حالت میں پرانی حویلی کی اسی بند کمرے میں پہنچا جہاں سے یہ سارا کالا کھیل شروع ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بابو کے آستانے سے لائی گئی وہ پرانی کتاب تھی جس میں اس شیطانی عمل کو باطن کرنے کا راز لکھا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں پاکیزگی کی علامت ایک جلتا ہوا دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ سامنے منکت لال کی بدروح ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور ہاتھوں میں وہی خوفناک سوئیوں سے چھنی کالا گھوٹا چمک رہا تھا۔ بہت دیر گاتی راگو، منکت کی بھیانک آواز چاروں طرف گونجی۔ یہ آخری سوئی تیرے دل کے آر پار ہوگی اور تیرے جسم تیرے ساتھ یہ سارا قصہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ منکت کی روح نے جیسے ہی گھٹے کی آخری اور سب سے لمبی سوئی کو راگو کے دل کی سمیت میں گھسانا شروع کیا، راگو کو یوں لگا جیسے اس کے سینے پر لوہے کا وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن اسی آخری لمحے میں راگو نے کتاب میں لکھا ہوا عمل پڑھ کر اس کے جلتے ہوئے دیے کی لو کو گڈے کے بالکل قریب کر دیا۔ آگ کا ایک شعلہ گڈے پر لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا کپڑا اور اس میں لگی تمام رنگ آلود سوئیاں دھڑکتے ہوئے شعلوں سے بدل اٹھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ منکت کی بدروح کی ایک ایسی چیخ فضا میں گونجی جس سے حویلی کی چھت سے مٹی جھڑنے لگی۔ جیسے جیسے وہ گڈھا چل کر راکھ ہو رہا تھا، منکت لال کی روح کے اندر سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ اس کے وجود کو غیر مری آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تڑپتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس بار کوئی کالا علم اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گڈے کے مکمل طور پر راکھ بنتے ہی منکت لال کی بدروح ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ غائب ہو گئی اور کمرے میں چھایا ہوا شیطانی اندھیرا پل بھر میں چٹ گیا۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرنوں نے حویلی کے پرانے در و دیوار کو روشن کر دیا۔ راگو زائل ہوتے درد کے تب ساتھ زندہ بن چکا تھا اور وہ کالا علم ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حسد، بغض اور اس کا جنم جیسی تاریخ جذبات انسان کو اس راستے پر لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ برائی چاہے کتنی بھی طاقتور اور خوفناک کیوں نہ ہو، نامعلوم ہو، اس کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے یا شیطانی ذریعہ کا سہارا لیتا ہے، آخرکار وہ اپنے ہی بنے ہوئے جال اور اپنے ہی اعمال کا شکار ہو جاتا ہے۔ سچائی اور پاک نیت ہمیشہ شر پر فتح حاصل کرتی ہے۔
سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگی ہے سو پلیز مجھے کمنٹ پہ لازمی بتائیے گا. اگر میری اسٹوری میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہو، تھوڑی سی میں ایسے کوئی مسئلہ ہوا ہو، بیچ میں مس ہو جاتی کچھ بھی، تو آپ مجھے سوری میں کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں. ایسی کبھی کبھار ہو جاتا ہے. سو اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگتی ہے سو پلیز مجھے کمنٹ پہ لازمی بتائیے. انشاءاللہ ایسی زبردست اور اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی. اپنی ڈھیر سے دعا مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.